बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की चुंतखब हुकूमत और उनके हैंडलर्स की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मखसूस मकासद हासिल ना किए जाने के बाद इस वक्त इस्लामाबाद की राहदारियों में एक नया फार्मूला ज़ेरे गर्दिश है। जी हाँ, एमरजेंसी या मार्शल लॉ और कौमी हुकूमत। क्या मतलब है इनका? क्या कौमी हुकूमत किसी भी एमरजेंसी या मार्शल लॉ का दूसरा नाम होगा? कुछ हलकों की जानिब से इस हवाले से एक मुतालबा सामने आया है। दोनों तरफ पैगामात भिजवा दिए गए हैं। एमरजेंसी या मार्शल लॉ का कौमी हुकूमत के फार्मूले से क्या ताल्लुक है? पहले ये मैं फार्मूला आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद जनाब इस पर दीगर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब, अहम तरीन हलकों ने पहली स्टेज के ऊपर इस वक्त एक कौमी हुकूमत की तश्कील का मुतालबा किया है और कहा है कि इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुशावरत से नया वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बनाया जाए, कौमी हुकूमत कायम की जाए। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठें, नई हुकूमत तश्कील दें, कौमी हुकूमत, और मिलकर नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब करें। ये भी कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी से भी ये कहा गया है कि आप सदर पाकिस्तान हैं, एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान, अचकज़ई, अख्तर मैंगल, नवाज शरीफ, जमात इस्लामी की क़यादत और तमाम तर दीगर जो सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें, उनको बुलाएं। और ये भी कहा जा रहा है उन हलकों की जानिब से कि अगर कौमी सलामती के इजलास में इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों ही मौजूद नहीं थे तो फिर वो क्या इजलास था? पाकिस्तान का लीडर तो इमरान खान है और इसके बाद जो पाकिस्तान में बड़े लीडर हैं उनमें नवाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, मौलाना फजल रहमान हैं। आप इन तमाम लोगों को इकट्ठा करें। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठें। मौलाना फजल रहमान, महमूद खान, अचकज़ई, अख्तर मैंगल और दीगर अकाबरीन को इकट्ठा करके आगे का रास्ता बनाएं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बलोच की आदत तो इस हुकूमत को किसी तौर पर भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। फार्म 47 की हुकूमत वो उसे ऑलरेडी करार दे चुकी है। चाहे कौमी असम्बली इजलास के अंदर महमूद खान अचकज़ई की तकरीर हो इंतहाई अहम, या फिर अख्तर मैंगल साहब का अवामी जलसे से खिताब हो इंतहाई अहम और मानीखेज, दोनों के अंदर वाज़े किया गया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो चुंतखब हुकूमत है इनको उनके हैंडलर्स चला रहे हैं, इनके मखसूस मकासद हैं। और इस वक्त हुकूमत जो है, जो मैंडेट है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिला। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का हक था, लेकिन उन्हें पस-ए-ज़िंदा जेल के अंदर जो है उन्हें डाल दिया गया और इस वक्त अपने मर्जी के मामलात चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो हल्के बात कर रहे हैं, क्या ये तजवीज़ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आई है? अगर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आई है तो फिर वो इमरान खान को साथ बिठाने की क्यों बात कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है? क्या इमरान खान को साथ बिठाने की बात एक अगली स्टेज का मामला है? उससे पहले वाली स्टेज के ऊपर क्या बातें हो रही हैं? इस पर जब थोड़ा सा कुरेदा हमने इस्लामाबाद के बाद ज़राए को, तो कुछ दीगर तफसीलात भी सामने आई। जनाब, उनका ये ख्याल है कि इस वक्त वाहिद सूरत पाकिस्तान के अंदर यही है, तमाम तर मामलात को बेहतर करने के हवाले से, कि पाकिस्तान के अंदर एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। और ये भी तजवीज़ है कि चाहे तो इन सूबाई हुकूमतों को चलता रहने दें और चाहे तो इन सूबाई हुकूमतों को ख़त्म करें। यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर जो है वो नवाज शरीफ को जो है वो राज़ी किया जा सकता है, क्योंकि अगर पंजाब की हुकूमत मरियम नवाज़ के पास रहने दी जाए और फिर कोई ऐसी कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए जो मरकज़ के अंदर इंतखाबात कराए तो उन्हें ये बात सूट करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कोई भी तजवीज़ इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्यों कर मानेंगे? इमरान खान पहले भी बारहा किसी भी किस्म की डील, किसी भी किस्म के NRO से बार बार इनकार कर चुके हैं। अच्छा, अब इस हवाले से आगे किया गया है, राय सामने आई है जनाब फवाद चौधरी साहब की जानिब से, और जिन्होंने एक तो ये तजवीज़ दी है, साथ उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ की है, साथ उन्होंने कुछ दबे अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद भी की है। ये एक पूरा पैकेज है। इसका मतलब क्या है, इसके मकासद क्या हैं, आगे चलकर मज़ीद भी सूरत हाल वाज़े होगी। लेकिन उन्होंने ये बात की कि इमरान खान पर इस वक्त ना कोई केस है, उनके ऊपर ना कोई जुर्म है, उनका सिर्फ एक जुर्म है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और पॉपुलर लीडर, लोगों को
پسند نہیں آتے۔ کون سے لوگوں کو؟ لوگ پسند کرتے ہیں تبھی تو لوگوں کو پسند آتے ہیں۔ تو پھر لوگوں سے کیا مراد ہے؟ ڈیفینیٹلی ان کا اشارہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ لیکن انہوں نے کہا جی پاکستان کو آگے بڑھانے کا واحد حل یہی ہے، آپ زیادہ نقصان کر کے ادھر جانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، کہ پہنچنا آپ نے اسی جگہ کے اوپر ہے کہ جناب یہ جو حکومت اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے میں بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، اس نقصان کو جانے پہچانے اور پاکستان کو لے کر آگے چلیں اور فوری طور پر قومی حکومت پاکستان میں لائیں اور نئے الیکشنز کی تاریخ طے کریں۔ انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا بھی ذکر کیا کہ جناب اس میں ہم اظہار افسوس ہی کر سکتے ہیں، پاکستان مکمل طور پر تقسیم نظر آیا، عمران خان کو آپ نے بلایا نہیں، نواز شریف صاحب اس کے اندر آئی نہیں، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے جو اکابرین اختر مینگل، محمود خان اکزئی، یہاں تک کہ بلوچستان کی جو حقیقی قیادت ہے وہ بھی اس اجلاس کے اندر نہیں تھے، جماعت اسلامی بھی اس اجلاس کے اندر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جناب خیبر پختونخوا میں اب علماء کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم اپنے جھگڑوں میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ جس طرح ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے بعد پاکستان کو اکٹھا کیا گیا تھا، نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا، آج بھی اسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا دل بڑا کریں، سیاست اور کرسی کو پہلی ترجیح نہ سمجھیں۔ اور ابھی جعفر ایکسپریس کا آپریشن، ان کے خلاف ابھی آپریشن جاری تھا کہ تمام حکومتی وزراء کی طرف سے یہ بیانات آنا شروع ہو گئے کہ عمران خان تو علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہے، تحریک انصاف تو ان کی ساتھی ہے۔ اگر پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو آپ علیحدگی پسند قرار دیں گے تو پھر آپ کس کا بیانیہ مضبوط کر رہے ہیں؟ یہ واقعی اہم سوال ہے۔ انہوں نے عمران خان سے متعلق کہا کہ ان کا کوئی حقیقی جرم نہیں ہے، ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ پاکستان کے معروف سیاسی لیڈر ہیں۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھایا جائے اور نئے الیکشنز کی تاریخ طے کی جائے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے اس پر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان تو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بننے سے قبل بھی اور بعد میں بھی 2 مرتبہ وہ طویل مذاکرات ان کے ساتھ کر چکے ہیں، لیکن حکومت کے اندر موجود رانا ثناء اللہ، اسحاق ڈار، ایاز صادق اور عرفان صدیقی جیسے لوگوں نے عمران خان سے جیل کے اندر ملاقات نہیں ہونے دی، جس کی وجہ سے مذاکرات ختم ہوئے۔ عمران خان تو اس وقت بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے حوالے سے بات کریں، ان سے جب ہم نے رابطہ کیا اس قومی حکومت کے فارمولے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد کی غلام گردشوں میں گزشتہ 48 گھنٹوں سے ہم کسی ایمرجنسی کی چاپ سن رہے ہیں، اور ایمرجنسی کے حوالے سے مختلف تھیوریز اس وقت اسلام آباد کی مختلف غلام گردشوں میں، اقتدار کی راہداریوں میں گردش میں ہیں، اور اس سے پہلے اس قومی حکومت کے فارمولے کا مارکیٹ میں آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت یہ جو موجودہ چنتخب حکومت ہے اور ان کے ہینڈلرز ہیں وہ شدید ترین پریشانی کا شکار ہیں، معاملات ان سے چل نہیں پا رہے۔ ایک مرتبہ پھر شاید اس قسم کا ماحول پاکستان کے اندر بنایا جائے کہ مقبول ترین عوامی سیاسی قیادت کو لمبے عرصے تک پس زندہ رکھنے کے لیے، جیل کے اندر رکھنے کے لیے ایمرجنسی، جیسے کہ ماضی میں مارشل لا لگائے جاتے رہے ہیں، ایمرجنسی کی کوئی صورت نکالی جائے، اور پاکستان کے اندر جس تیزی کے ساتھ دونوں صوبوں کے اندر جو ہے وہ کچھ خفیہ ہاتھوں کی جانب سے ڈیفینیٹلی دہشت گرد جس طرح سے جو ہے وہ دونوں صوبوں کے حالات خراب کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا مقاصد ہے دیکھے جانا چاہیے کہ دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر اس قسم کی صورتحال کیوں سوٹ کرتی ہے، ان کے بڑے مقاصد کیا ہیں۔ دونوں صوبوں کے اندر اس وقت جو آگ لگانے کی کوشش ہے، ایک طرف مذہبی انتہا پسندی ابھار کر، دوسری طرف علیحدگی پسندی ابھار کر، دونوں کو ایک طرح سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بڑا ہی آسان حل جو ہے وہ اس نون لیگ کی چنتخب حکومت نے ڈھونڈا ہے کہ تمام کے تمام الزامات آپ جناب عمران خان کے اوپر لگا دیں اور خود آپ سائیڈ پر بیٹھ جائیں۔ کہا گیا تحریک انصاف کی جانب سے کہ ان چیزوں کو براہ راست طور پر ابھی ہم سے شیئر نہیں کیا گیا، اور پیغامات بھیجوائے جا رہے ہیں مسلسل، جس کو دھمکیاں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر عمران خان کسی ڈیل پر تیار نہ ہوئے تو حالات جو مزید جو ہے وہ سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکل کر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ چلے جائیں گے، جس پر تحریک انصاف نے کہا کہ پہلے ہی تمام تر معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کو آپ ڈیل پر راضی کر لیں، ورنہ ایک نیم مارشل لا یا ایمرجنسی کی سی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اور اسی جانب بڑھنے سے پہلے یہ قومی حکومت کا فارمولہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے، انگیج کرنے کے لیے سامنے لایا گیا ہے، تاکہ جناب انگیج کیا جائے، وقت حاصل کیا جائے
اور اس دوران مخصوص مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں، امریکہ کو منانے کی کوشش کی جائے، سعودی عرب کو منانے کی کوشش کی جائے اس ہائبرڈ نظام حکومت کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف سر دست ایسے کوئی بھی فارمولہ اس سٹیج کے اوپر عمران خان کی مشاورت کے بغیر ان پر بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ عید کے بعد امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلانے جا رہا ہے، اور اس کی اب کنفرمیشن ہو گئی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس آل پارٹیز کانفرنس میں انہیں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اپوزیشن اتحاد نے اس تحریک کو منظم کرنے کے لیے ذیلی کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی ہیں۔ اجلاس میں باقاعدہ طور پر اس تحریک کے بنیادی ڈھانچے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ رابطہ کمیٹی جو ہوگی سب سے اہم، اس کی سربراہی پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سیاسی سرگرمیوں اور رابطوں کی جو کمیٹی ہوگی وہ حامد رضا کی زیر نگرانی قائم کرے گی، اور جو تیسری کمیٹی ہے جو کہ لطیف کھوسا کی زیر صدارت میں ہوگی وہ ملک کی امن و سلامتی اور سیاسی حالات پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا پارلیمان کے اندر، اس میں جناب پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی کردار ہے اس کے اوپر مشاورت کی گئی، پارٹی اراکین کو متحد اور یکجا کرنے کے اوپر مشاورت کی گئی، اور اسد کیسر نے یہ بھی کہا کہ ان کی آج جو ہے وہ رات کسی وقت جے یو آئی کے رہنماؤں سے ایک اور ملاقات ان کی ہونے جا رہی ہے، اور اس ملاقات میں گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شمولیت سے متعلق تبادلہ خیال ہوگا، اور جے یو آئی فضل الرحمان سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی دوران ایم کے ایم کی جانب سے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی اب باقاعدہ طور پر آ گئی ہے سامنے۔ پہلے تو ذرائع کے حوالے سے خبریں آئی تھیں، اب رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے ایم کے ایم نے، اور کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمارا ایک سال میں کوئی بھی وعدہ جو ہے ہمارا پورا جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اور اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آزاد حیثیت میں ہم اپوزیشن بینچوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھیں۔ اور اسی طرح سے جناب توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنا اس عمل کو کہا جا رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے آج کازلک کا سے وہ جو کیس یہ منسوخ ہونے پر باقاعدہ طور پر یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے یہ شروع کر دی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جب اس کی تفصیلات آئی ہیں تو مزید چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں کہ جناب ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل جو کہ تحریری جواب جمع کرائیں گے، اور ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے وہ بھی تحریری جواب جمع کرائیں گے۔ یہ باقاعدہ طور پر سو موٹو توہین عدالت کی کارروائی ہے، اور جمعرات تک اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ ججز یعنی کہ جو آئین اور قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ جناب کسی طور پر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ آئین اور قانون کے لیے جس حد تک جو کام ان کی جانب سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کو مکمل طور پر ایکسپوز کیا جا رہا ہے اس ہائبرڈ رجیم کو کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے۔ آصف زرداری صاحب کوئٹہ پہنچے، وہاں پر ان موصوف نے یہ بیان دیا کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر وہ شکست دیں گے۔ اجلاس کی انہوں نے وہاں پر صدارت کی، سرفراز بگٹی نے انہیں بریفنگ دی، بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیف سیکرٹری بلوچستان بھی تھے، آئی جی پولیس تھے، قائم مقام گورنر جنرل تھے۔ یہ تمام تر جو چیزیں جو ہیں یہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف ہے، کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پہلے آپ نے کیا، اس کے بعد صدر زرداری علیحدہ جا کے ایک اجلاس کر رہے ہیں، اس سے ایک دن پہلے شہباز شریف صاحب کوئٹہ جا کے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس کر رہے ہیں۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ کسی بھی جگہ پر کوئی ربط نہیں ہے، کوئی کوہیرنس نہیں ہے، ایک اہم ترین اور نازک موقع کے اوپر کہ جب پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا کرنے کا ایک موقع تھا کہ جناب اس موقع کے اوپر ذاتی مفادات اپنے بالائے طاق رکھ کر یہ جو چنتخب حکومت ہے، یہ جو ہینڈلرز ہیں، اپنے ذاتی مفادات وہ بالائے طاق پر رکھیں، جو ہے وہ بالائے طاق رکھیں، اور اس وقت ان معاملات کو لے کر آگے بڑھیں کہ جن کے اوپر پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکے۔ یہ جو ان کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں علیحدہ جو کہ کمبائنڈ نہیں ہیں، وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت ایک جو ہے وہ پالیسی کی شدید ترین کمی ہے، ایک جو ہے وہ متفقہ جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ حکمت عملی، اس کی ایک کمی ہے، اور جو بلوچ قیادت ہے، اصل جو بلوچ قیادت ہے وہ نہ ہی شہباز شریف کے اس اجلاس کے اندر نظر آئی جو کہ جو ہے وہ 2 دن پہلے انہوں نے کوئٹہ جا کے کیا، نہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر نظر آئی، اور نہ آج جو آصف زرداری صاحب نے اجلاس کیا ہے اس کے اندر نظر آئی۔ ہاں، وہ مسلسل جو بلوچ قومی قیادت ہے مسلسل ایک ہی بات کر رہی ہے،
اور اس وقت امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو اپوزیشن کا سب سے بڑا الائنس ہے اس وقت پاکستان میں، اس کی قیادت بھی اس وقت جو ہے وہ بلوچ قائدین کے پاس ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جلد از جلد عمران خان سے ملاقات ہو۔ ان تک جو تجاویز پہنچی ہیں، کچھ ان کی اپنی اور کچھ ذرائع سے جو ان تک پہنچی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے، وہ تمام تر چیزیں وہ عمران خان کو پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کی عمران خان سے جو ملاقات ہے وہ ازحد ضروری ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور محسن نقوی صاحب کے درمیان اس وقت بھی رابطے بحال ہیں۔ محسن نقوی صاحب دوبارہ سے کچھ NRO ڈیل پیکج آفر کر رہے ہیں، لیکن سر دست علی امین گنڈا پور کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو ایسی چیزوں پر اس وقت تک نہیں بنایا جا سکتا اگر آپ صرف اور صرف جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان ہی کر دیں 26 نومبر اور 5 مئی کے معاملے پر، تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔